बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकमुल्लाह खैर फॉर कमिंग। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई कि हैदर भाई ने कल मुझे सिलेबस दिखाया आप लोगों का कि क्या पढ़ा रहे हैं। वो तो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं और अक़ीदे के ऊपर बेसिकली वो आपको पढ़ा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है दिल के बहुत करीब है हम सब के। ऑब्वियस सी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत कैसे अचीव की जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कल आप पढ़ा लीजिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा ठीक है, हम भी थोड़ा सवाब कमा लेते हैं इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। तो इंशाल्लाह कुछ बातें मैं करूँगा आपसे कि अल्लाह का लव अचीव कैसे किया जा सकता है और अल्लाह को जाना कैसे जा सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो लव है उसके आउटकम्स क्या हैं, उससे अचीव क्या होता है, और ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो लव के हवाले से एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हैं। तो इस पे इंशाल्लाह आज हम मुख्तसरन बात करेंगे। सबसे पहले इमाम इब्न क़य्यिम का एक कोट आप लोगों को सुनाऊंगा। मेरा फेवरेट कोट है, एक्चुअली काफ़ी लंबा कोट है, बट इस पे ही अगर हम गौर कर लें तो बहुत से प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो जाएंगे। इमाम इब्न क़य्यिम जो है वो कहते हैं, In the heart are disorders that cannot be remedied except by responding to Allah। दिल में कुछ ऐसे अमराज हैं, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि कभी भी उनका इलाज नहीं हो सकता सिवाय इसके कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू करें। In it is a desolate feeling that cannot be removed except by intimacy with him in solitude। इसमें एक खला है, दिल में एक एम्प्टीनेस है जो कि कभी भी फिल नहीं होगी जब तक हम सॉलिट्यूड में, तन्हाई में अल्लाह के साथ इंटीमेट मोमेंट्स ना कर लें। इंटीमेट मोमेंट्स होते हैं क्लोज मोमेंट्स, मोमेंट्स ऑफ लव, ठीक है, जिसमें ताज़ीम होती है, मोहब्बत होती है, ये सारी चीज़ें, अटैचमेंट होती है। फिर फरमाया कि इन इट इज़ सैडनेस, इसके अंदर एक गम है, गम की कैफियत है, सैडनेस है, विच विल नॉट लीव, नहीं जाएगी कभी भी, एक्सेप्ट बाय द हैप्पीनेस ऑफ नोइंग हिम, सिवाय इसके कि आप वो हैप्पीनेस अचीव करें जो रब को जानने से मिलती है, उसी से जाएगी। एंड ट्रूथफुलनेस इन हिज डीलिंग्स, और मुखलिस हो जाएं, रब के साथ मुखलिस हो जाएं अगर आप इस उदासी को ख़त्म करना चाहते हैं। इन इट इज़ एंग्जाइटी, इस दिल के अंदर तज़ब्ज़ब है, एंग्जाइटी है, बेचैनी है। दैट इज़ नॉट मेड ट्रांक्विल, कभी भी ये बेचैनी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी ये बेचैनी काम नहीं होगी जब तक एक्सेप्ट बाय गैदरिंग फॉर हिज सेक एंड फ्लीइंग टू हिम फ्रॉम हिज पनिशमेंट, जब तक आप अल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार लेंगे और अल्लाह के बताए हुए जो अहकामात हैं उन पे अमल नहीं कर लेंगे और अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से नहीं बच जाएंगे, उसकी पनिशमेंट से जब तक आप नहीं डरेंगे, ये एंग्जाइटी रहेगी। आप देखें ना, ये एक बड़ा मसला आज का, एंग्जाइटी बहुत होती है। तो शायद वो रूह की आवाज़ है, वो एंग्जाइटी अंदर से, रूह कुछ चाह रही है, हम कर कुछ रहे हैं, राइट। तो ये तो एक अच्छी आवाज़ है, ये अल्लाह ने शायद नफ्से लवामा की आवाज़ अंदर रखी हुई है, ज़मीर की आवाज़। फिर फरमाया इन इट इज़ अ रिग्रेट, अ फायर ऑफ रिग्रेट, इस दिल के अंदर एक आग है रिग्रेट की। आपको पता है कई लोग ट्रॉमे से ही बाहर नहीं आते, रिग्रेट से ही बाहर नहीं आते, ठीक है। विच कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश, नहीं बुझ सकती ये आग, except by satisfaction with his commands, prohibitions and decrees, and embracing patience with that until the time he or she meets him। जब तक एक इंसान सेटिस्फाई ना हो जाए, और इसीलिए हमें सेटिस्फेक्शन का जिक्र बताया गया सुबह शाम, वो क्या है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन, 3 बार सुबह 3 बार शाम। ये ट्रेनिंग ही तो है ना हमारी माइंड की कि सेटिस्फेक्शन सीखो। तो जब तक तुम राज़ी नहीं हो जाते इसके कमांड से, इसके फ़ैसलों से, तकदीर से, और जब तक तुम सब्र नहीं अपना लेते यहाँ तक कि तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाए, तब तक कभी भी ये फायर ऑफ रिग्रेट नहीं बुझेगी। अमेजिंग। और फिर कहा इन इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, इसके अंदर एक बहुत ही शदीद डिज़ायर है, दैट विल नॉट सीज, जो कभी भी नहीं पूरी होगी। आप देख लें इंसान चीज़ों की तरफ जाके कितना खुश रह सकता है, एक ना एक हद है, राइट। हर चीज़ की हद होती है, इंसान बोर हो जाता है जल्दी, फिर नई चीज़ चाहिए, वो लेता है, फिर एक और नई चीज़ चाहिए। तो ये तो चलती रहेगी, नहीं बुझ सकती ये प्यास, नहीं बुझ सकती ये डिज़ायर
until he is the only one who is sought, جب تک اللہ واحد وہ ذات نہیں ہے جس کا پیچھا کیا جائے اور جس کو پایا جائے، کیونکہ اللہ نے ہمارا دل اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے، بہت پاک ہے ہمارا جو دل ہے. اور پھر فرمایا in it is a void that cannot be filled، اس کے اندر ایک خلا ہے جو کبھی بھی فل نہیں ہو سکتی except by his love، سوائے اس کی محبت کے. turning to him، اس کی طرف رجوع کرنے سے. always remembering him، اس کا ذکر بلند کرنے سے. اقیم الصلاۃ لذکری، موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کہ اے موسیٰ اس لیے نماز پڑھو میرے ذکر کو بلند کرنے کے لیے، مجھے مینشن کرنے کے لیے. always remembering him and being sincere to him، اور اللہ کے ساتھ مخلص ہونے میں ہی سکون ہے، مخلص ہونے میں ہی خوشی ہے. were a person to be given the entire world and everything in it، اگر ایک انسان کو دنیا کی ساری چیزیں دے دی جائیں، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے سب دے دیا جائے، that would never fill that void، پھر بھی اس کی یہ خلا، اس کی یہ ایمپٹینس کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیں کہ یہ مدارج السالکین کتاب ہے ان کی، اس میں یہ پورا ان کا کوٹ ہے. اٹ سمز اٹ آل اپ. آج کا ٹاپک کہ اللہ کے لفظ سے اچیو کیا ہونے والا ہے. انگزائٹی ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ، وہ فائر آف ریگریٹ ختم ہونے والی ہے، وہ وائڈ، وہ ایمپٹینس، وہ سیڈنس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، وہ سارے مسائل جو ہمارے ایموشنل مسائل ہیں اور جو قلبی امراض ہیں الحمدللہ وہ ختم ہونے والے ہیں. اور پھر دیکھیے جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بلاتے ہیں. صحیح حدیث ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ او جبرائیل آئی لو سو اینڈ سو، مجھے محبت ہے جبرائیل فلانے اور فلانے سے. جبرائیل السلام نیچے جا کے اعلان کرتے ہیں 7th heaven، پھر وہ اعلان 6th heaven میں ہوتا ہے، پھر وہ 5th heaven، so on and so forth، یہاں تک کہ تمام آسمانوں کی مخلوقات اس انسان سے محبت کرنے لگتی ہیں. اور جس انسان سے تمام مخلوقات محبت کرنے لگ جائیں، آپ سوچیں کہ وہ انسان کا پھر کیا سٹیٹس ہے. اور ان میں صف اول انبیاء ہیں، پھر صحابہ ہیں، سبحان اللہ. اور پھر وہ حدیث کے جو انسان اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے نکلتا ہے تو اس کے لیے مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، سمندر کی جو مچھلیاں ہیں. تو یہ دیکھیں اتنے زبردست بینیفٹس یہ کس کی محبت اور دیتی ہے. اللہ کی محبت کے علاوہ تو یہ بینیفٹس کہیں سے نہیں ملتے نا. محبت بھی اولڈ ہو جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے انسان کہتا ہے کہ یار شروع میں تو بہت کریز تھا، اب تو وہ مزہ نہیں رہا. لیکن اللہ کی محبت واحد ایسی محبت ہے کہ وہ ڈیلی آپ کو الائیو رکھتی ہے، وہ ڈیلی انکریز کرتی ہے. وجہ یہ کہ ہمارا دل الحمدللہ بنا ہی اللہ کی محبت کے لیے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ توحید کیا ہے، تو توحید یہ ہے کہ آپ کے دل کا جو سب سے قیمتی کونا ہے، سب سے قیمتی جو گوشہ ہے، جو کمرہ ایک بنایا ہوا اپنے دل میں اسپاٹ، اس میں صرف اللہ ہو اور دور دور تک کوئی بھی نہ ہو. ہاں پھر دوسرے گوشوں میں امی ابو ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، ہسبینڈ ہو سکتے ہیں، وائف ہو سکتی ہے، بچے ہو سکتے ہیں، انبیاء ہو سکتے ہیں. لیکن وہ جو ایک کونا ہے نا، اس میں دور دور تک کوئی بھی نہ ہو، صرف اللہ ہو. یہ توحید کا اصل میں تقاضا ہے. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنی پہچان دے دی. یہ اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے ہم لوگوں پہ. لفظ اللہ جو ہے اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں آپ سے، تاکہ دیکھیں نا پہلا سٹیپ اللہ سے محبت پیدا کرنے کا ہے ہی یہ کہ ہم اللہ کو جانیں اللہ ہے کون. پہلا تو سٹیپ ہے ہی ہے. لفظ اللہ جو ہے اس کے بارے میں دو ویوز آئے ہیں کہ ایک تو یہ لفظ ایز اٹ از یہی ہے شروع سے، اللہ یہی اللہ کا نام ہے اور یہ سب سے عظیم نام ہے اللہ کا. ایک ویو یہ ہے اسکالرس کا کہ یہ الالہ سے آیا ہے، اور عربس جب کوئی ایک ورڈ بولتے ہیں کوئکلی تو پھر وہ ایک ہی ورڈ بن جاتا ہے، جیسے الالہ تو یہ اللہ بن گیا. تو ہم اسی کو اگر دیکھیں گے الالہ جو ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے. الہ کہتے ہیں لارڈ کو، ڈائٹی کو جس کی ورشپ کی جائے. the one who is worthy، ایسی ہستی جو کہ وردی ہے، اس کی ورتھ اتنی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. عربک لینگویج میں جو الہ ہے یہ 4 سینس میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نمبر 1 المعبود. المعبود کا مطلب ہے خاص وہ الہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ خاص ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، المعبود. دوسری سینس ہے الملجا. الملجا کا مطلب ہے جس کی پناہ لی جاتی ہے، جس کی ہم پناہ میں آتے ہیں. اس لیے رات سونے کی جو دعا ہے، اذکار ہیں، ان میں ایک دعا میں الملجا کا ذکر بھی آتا ہے. المفزو الیہ،
घबराहट में जिसकी मदद ली जाए उसको अलमफ़ज़ू इलैहि कहते हैं, ठीक है। और घबराहट में क्या है, घबराहट की सिचुएशन अल्लाह ने कुरान में बताया कि जब ये शिप्स पे सवार होते हैं और तूफ़ान आ जाए, और ये कितनी घबराहट वाली सिचुएशन है, ठीक है ना। बंदे को साफ नज़र आ रहा है कि अब तो गए, या आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए टर्बुलेंस हो हवाई जहाज़ में, तो उस टाइम पे जिसकी मदद पकड़ी जाए वो अलमफ़ज़ू इलैहि है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सेंस में इला यूज़ होता है। अल महबूब, अल महबूब का मतलब है वो महबूब जिसके साथ अजीम मोहब्बत हो, पाकीज़ा मोहब्बत हो, बहुत ही अजीम मोहब्बत हो। इश्क़ मजाजी, इश्क़ हकीकी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो कहीं से हदीस से साबित नहीं है, वो बस हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है। लेकिन जो इस्लाम में कॉन्सेप्ट है वो मुहब्बा का कॉन्सेप्ट है, वो वद का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए अल्लाह का एक नाम है ना अल वदूद, यानी अनकंडीशनल मोहब्बत देने वाला, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, प्योर मोहब्बत जो है करने वाला, प्योर मोहब्बत डिज़र्व करने वाला। तो ये अल इला के मानी है और उसकी इम्प्लीकेशंस हैं जो 4 मैंने आपको बताई। फिर अरबिक लैंग्वेज में 14 स्टेजेस ऑफ लव हैं, जिनमें पहली स्टेज है अल हुब, फिर है अस्सिबाबा, अल हवा, अल अलाका, अल जवा, अल खुल्ला, अल शगफ, अल इश्क, अल किल्फ। ये एक्चुअली उनकी पोइट्री में यूज़ होती थी। अरब पोइट्री आपको पता है, अरबिक पोइट्री पीक की पोइट्री है, ठीक है। तो इसमें जो प्योरेस्ट फॉर्म है लव की, हाईएस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म, वो है अल वला, ठीक है, द हाईएस्ट वन। और अल वला इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड इला, यानी अल्लाह वो ज़ात है जिसकी मोहब्बत सबसे ज़्यादा प्योर है, जिसकी मोहब्बत सबसे ज़्यादा पाकीज़ा है, और वो ज़ात है जिससे सबसे पाकीज़ा मोहब्बत करनी चाहिए। तो वला और अला, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड इला। इट्स द काइंड ऑफ लव, ये कौन सा लव है? इट्स द काइंड ऑफ लव दैट व्हेन यू हैव इट यू डोंट फील एनी पेन। सुभान अल्लाह। बॉलीवुड मूवीज़ में जो लव होता है वो है अल-हियाम। अल-हियाम पागलपन को कहते हैं। अल-हियान जो है वो उस इश्क को कहते हैं जो नफसानी भी है और ज़ाहिर है इंटीमेसी भी है उसमें, लेकिन उसमें पागलपन है। ये वो इश्क है जो इंसान को पेन में डालता है। तो ये मैं नहीं समझता कि एक हेल्दी चीज़ है ये अल-हियाम वाला जो इश्क है, ये उनके गानों में यही है, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जो मोहब्बत है अल-वला से डिराइव्ड है, और ये वो मोहब्बत है जिसमें आपको पेन कोई ना हो, जिसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ सुकून ही हो। कई इंसानों के साथ जब हम मोहब्बत करते हैं ना, तो जैसे जैसे मोहब्बत बढ़ती है पेन भी बढ़ती है, बढ़ सकती है, राइट। डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, एक्सपेक्टेशंस टूट सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। वाहिद अल्लाह की ज़ात ऐसी है कायनात में जिससे मोहब्बत में बढ़ते जाओ तो सुकून में बढ़ते जाते हो, मोहब्बत में बढ़ते जाओ तो ताज़ीम में बढ़ते जाते हो, राइट। ऑल दीज थिंग्स देयर इज़ दिस लव लीड्स टू सेल्फ फुलफिलमेंट। ये ऐसी मोहब्बत है जो सेल्फ फुलफिलमेंट अचीव कराती। सेल्फ फुलफिलमेंट क्या है? ऐसी कैफियत कि इंसान फुल फील करता है, इंसान जो है वो परवाज़ करने लगता है, इंसान जो है वो बहादुर बन जाता है, इंसान करेजियस हो जाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत उसे मिल जाती है। ये मोहब्बत की अक्कासी इब्न तैमिया के एक कोट से आपको पता लगेगी कि ये मोहब्बत असल में है क्या। इब्न तैमिया ने कहा कि व्हाट कैन माई एनिमीज़ डू टू मी, मेरे दुश्मन मेरा क्या कर सकते हैं। वेर एवर आई गो आई टेक माई जन्ना विद यू, जन्नत अल्लाह की मोहब्बत ही है ना। इफ़ दे एक्सपेल मी, अगर वो मुझे निकाल देते हैं तो ये मेरे लिए सियाहत है, ज़िक्र करूँगा, अल्लाह की क्रिएशन देखूँगा। अगर ये मुझे जेल में बंद कर देते हैं, ये मेरे लिए सॉलिट्यूड है, तन्हाई है, उसमें भी अल्लाह को याद करूँगा। अगर ये मुझे मार देते हैं तो मेरे लिए शहादत है। सो व्हाट कैन माई एनिमीज़ डू टू मी। तो यही ऐसा इंसान जिसको हाथ ही कोई नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि उसका अल्टीमेट विज़न, अल्टीमेट मोहब्बत अल्लाह है और उसी की तरह उसने पलट के जाना है। तो देखिए ये किस किस्म के आउटकम्स हैं जो इंसान को एम्पावर करते हैं। फिर देयर इज़ नो नेगेटिव इमोशन लेफ्ट इन योर लाइफ बिकॉज दिस इलाह हैज़ फिल्ड इट फॉर यू। अल्लाह से मोहब्बत में जैसे जैसे इंसान बढ़ता जाता है उसके नेगेटिव इमोशंस रिमूव होते जाते हैं, क्योंकि ऐसे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ ही नहीं सकती जिसमें नेगेटिविटी हो। तो ऑटोमेटिक है, जैसे जैसे मोहब्बत अल्लाह की दिल में भरती जाएगी वो जो दूसरी चीज़ें हैं वो निकलती जाएंगी। जैसे इब्न क़य्यिम ने कहा ना कि
قرآن اور میوزک ایک دل میں نہیں رہ سکتے. مجھے ایک بندہ آپ دکھا دیں, ابھی تک میں چیلنج کرتا رہتا ہوں لوگوں کو, جو قرآن بھی بہت سنتا ہے میوزک بھی بہت سنتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس میں سے ایک چیز نے دوسرے کو نکال دینا ہے. اسی طرح اللہ کی محبت اس دل میں نہیں آ سکتی, ٹھیک ہے, جس کی محبت باقی چیزوں سے جڑی. ہیونگ سیڈ اٹ, دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں انسانوں سے محبت نہیں کر سکتے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وائف سے بہت محبت تھی, اتنی محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کا جب ذکر ہوتا تھا تو اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا, اللہ کے نبی کے آنسو نکل آتے تھے. ایک بار حضرت خدیجہ کا نیکلس سامنے آ گیا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ کہتی ہیں, حالانکہ پتہ نہیں کتنے سال بعد کی بات, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے صرف نیکلس دیکھ کے, ٹھیک ہے. تو یہ محبت انسانوں سے ہوتی ہے, کوئی ممنوع نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ رول یہ ہے کہ وہ محبت سرپاس نہ کر جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو, اور وہ محبت کی بیسز اللہ کی رضا ہو, وہ محبت کی بیسز اللہ کے احکامات پہ چلتے ہوئے ہو. تو پھر ہاں وہ محبت بہت اچھی محبت ہے جو انسانوں کے دل میں اللہ بھر دیتا ہے, اور بھری ہے اللہ نے ماں کے دل میں بچے کے لیے ہے, بہن کے دل میں بھائی کے لیے ہوگی, بھائی کے دل میں ہوگی, رائٹ. یہ آل دیز سارٹس آف لو, اس میں کوئی مسئلے نہیں ہیں. جہاں تک لفظ اللہ اس کے فونیٹک میریکلز ہیں, اب دیکھیے کہ یہ جو لفظ ہے نا یہ اتنا یونیک ہے, اس کی ٹون, اس کا ساؤنڈ اتنا یونیک ہے کہ اٹ از دی اونلی ورڈ. آپ دیکھیں نا لا الہ الا اللہ, اس کے لیے لب موو نہیں کرنے پڑتے. باقی جو حروف ہیں ان کے لیے لب کو موو کرنا پڑتا ہے. مے بی یہ اس لیے ہے, کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ موت کے ٹائم پہ انسان کے لب بھی نہ ہلیں تو کم از کم زبان سے یہ الفاظ نکل آئے. لیکن اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لفظ اللہ واحد لفظ ہے دنیا کا جس کا ایک ایک لفظ آپ مٹاتے جائیں, ایک ایک جو اس کا لیٹر ہے, پھر بھی اٹ میکس پرفیکٹ سینس. کیسے؟ دیکھیں, لفظ اللہ میں سے الف ہٹا دیں, کیا بنا؟ للہ. للہ میکس پرفیکٹ سینس. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے, تو للہ میکس پرفیکٹ سینس. آپ لام مٹا دیں الف کے بعد تو کیا بنا؟ الہ. دوسرا لام کے, پہلا لام کہہ رہا ہوں, الہ. الہ کون ہے؟ اللہ. آپ جو ہے وہ فرسٹ ٹو لیٹرز مٹا دیں, الف اور لام دونوں مٹا دیں, کیا بنا؟ لہو. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. لہو بھی کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ کی طرف. اٹ میکس پرفیکٹ سینس. آپ تینوں مٹا دیں, الف لام لام, کیا بچا؟ ہو. کل ہو اللہ احد. پھر بھی کون ہے؟ ہو, اللہ. تو یہ واحد ورڈ ہے, سبحان اللہ. یہ اتنا عظیم نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اٹ میکس پرفیکٹ سینس ان ایوری وے, ٹھیک ہے. اور ایسا ورڈ آپ کو نہیں ملے گا. پھر یہ ورڈ ہماری زندگی کا ایسے حصہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد وہ امپرنٹ ہے ہماری سول پہ, اس کی چھاپ لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس سے چھٹکارا نہیں پایا جا سکتا. یہ لفظ اذان اور اقامہ میں سب سے پہلا لفظ اللہ اکبر ہے, لاسٹ ورڈ بھی اللہ اکبر. شروع بھی زندگی وہیں سے ہوئی, اینڈ بھی زندگی وہیں سے ہوئی. دا لاسٹ ورڈ ان لا الہ الا اللہ از اللہ. صلاح میں پہلا ورڈ, نماز شروع کرتے ہوئے پہلا ورڈ اللہ ہے. مڈل میں رکوع میں جاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ, وہاں بھی اللہ ہے. نماز جب اینڈ ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وہاں بھی اللہ ہے. ہر جگہ سٹارٹ میں, مڈ میں, اینڈ میں اللہ ہے. وجہ یہ ٹریننگ ہے کہ صرف اللہ سے محبت کرو, وہ جو پاکیزہ ایک محبت ہے, اللہ کے محبت کو اٹین کرو, اس کو گول بناؤ. اور ایوری موومنٹ آف دا صلاح از ود دی ورڈ اللہ. نماز کی ہر موومنٹ اللہ کے نام سے ہے, اور وہ بھی ہماری ٹریننگ ہے کہ جب نماز کی ہر موومنٹ اللہ سے ہے تو زندگی کی بھی ہر موومنٹ اللہ سے ہونی چاہیے. یہی تو نماز ہے. تو نماز سے وہ فائدہ نہ اٹھانا, رائٹ. تو پھر ظاہر ہے نماز ایک عبادت نہیں ہے, عادت ہے. جیسے ایک اسکالر کہتے ہیں نا, اگر تم نماز پڑھتے ہو اور تمہاری عادات چینج نہیں ہو رہی ہیں, فرق نہیں پڑ رہا ہے, تو پھر وہ بس ایک عادت ہے. جیسے کئی لوگ عادتاً نماز پڑھتے ہیں تو وہ عبادت بناؤ اس کو, نماز کو. پھر آپ دیکھیے کہ سبحان اللہ 2 رکعت نماز میں لفظ اللہ 26 بار آتا ہے. 11 بار تکبیر میں, 2 بار سمیع اللہ میں, 1 بار اعوذ باللہ میں, اور اگر دوبارہ پڑھیں اعوذ باللہ 4 times in 2 recitations of الفاتحہ, 4 بار سورہ فاتحہ میں, 4 بار تشہد میں, 2 ٹائم درود میں, 2 ٹائم سلام میں. 26 بار آپ کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ all that matters is اللہ. تو
تو اس سے بہترین ٹریننگ نہیں ہو سکتی سبحان اللہ اللہ کی محبت میں. اس لیے یاد رکھیں اللہ کی محبت لینی ہے تو اللہ کو نمبر 1 جانیں, نمبر 2 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں. لفظ رب جو ہے وہ بھی اللہ کا بہت عظیم نام ہے جو کہ تقریباً 2200 بار قرآن میں استعمال ہوا ہے, 2200 ٹائمز لفظ رب. رب جو ہے اس کے کئی معنی ہیں, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1 ہی ہو کریٹس, ایسی ہستی جو بناتا ہے, برنگز اپ نرش کرتا ہے, فاسٹر کرتا ہے, کیئر کرتا ہے. دنیا میں کوئی چیز رب نہیں ہو سکتی. ایپل نے ایک فون بنایا, ٹھیک ہے ایپل کریٹر ہے, اس کے بعد میں نے پرچیز کر لیا, ایپل بری ذمہ ہو گیا. میں اس کو توڑوں پھینکوں جو مرضی کروں اس میں ایپل بری ذمہ ہے. اللہ ہی رب ہے جو بناتا بھی ہے, ذمہ بھی لیتا ہے, نرش بھی کرتا ہے, نظر بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ رب ہے. گارڈین رکھوالا, ہر وقت رکھوالی کرتا ہے, ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم دیکھتے نہیں, ہم ریئلائز نہیں کرتے. پیٹرن ہے, پیٹرن کا مطلب ہوتا ہے مولا, یعنی مدد کرنے والا ہے. ایسی ہستی جس کی طرف دوڑ کر جایا جائے جیسے ماں کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں. ون ہو سپروائزز, سپروائز کرتا ہے, اینڈ از ریسپانسبل فار کیرنگ آؤٹ امپروومنٹس. رب وہ ذات ہے جو سپرویژن بھی کر رہا ہے, امپروومنٹس بھی کر رہا ہے. یہ نہیں کہ بس سپرویژن چل رہی ہے, نہیں, جہاں میں امپروومنٹس ہے اللہ کرتا ہے. ون ہو آکوپائز اے سینٹرل اور فوکل پوزیشن, ایسی ذات جو سینٹرل ہے, فوکل ہے, جس کے بغیر ختم ہے سب کچھ. اور یہ اللہ کی صفت ہے الصمد, ایسی ذات جس پہ سب ڈیپینڈنٹ ہے لیکن وہ خود کسی پہ نہیں ڈیپینڈنٹ. اللہ کے بغیر سب ختم ہے. who himself gathers people around himself or of his own or around whom people gather out of themselves. ایسی ذات جو himself اس لائق ہے کہ لوگ اس کی طرف جائیں, یا وہ اس لائق ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں, وہ رب ہے. پھر اس کا ایک معنی لیڈر بھی ہوتا ہے, چیف بھی ہوتا ہے. عربز جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے چیف کو رب بھی کہتے تھے, لارڈ ہے. ون ہو از اوبیڈ, ایسی ہستی جس کو اوبے کیا جائے, جس کی سپریمیسی ایکنالجڈ ہے, انچیلنجڈ ہے, چیلنج نہیں ہو سکتی اس کی سپریمیسی. وہ ذات رب ہے. اتھارٹی ہے جس کے پاس, ٹو ڈسپوز مین اور تھنگس. رب وہ ذات ہے کہ جو کچھ بھی کرے گا اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کچھ لے لے, کچھ دے دے, ٹھیک ہے, کسی کو جلدی بلا لے, کسی کو زندگی دے دے, کسی کو کم دے دے, کسی کو زیادہ دے دے, وہ رب ہے. رب کا ایک معنی ہے آنر اور ماسٹر. آنر ہے, ماسٹر ہے, رب العالمین, ٹھیک ہے نا, الحمدللہ رب العالمین. تو یہ رب ہے. اور بہترین تعارف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ابراہیم علیہ السلام نے کروایا اپنی قوم کو سورہ شعراء میں آیت نمبر 78 سے 81, 78 to 81. الذی خلقنی فہو یہدین, میرا رب تو وہ ہے, میرا الہ تو وہ ہے جس نے مجھے بنایا. فہو یہدین, اور وہ ہے جو مجھے گائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, بنا کے چھوڑ نہیں دیا. کرسچینٹی کا کنسیپٹ ہے نا, جو آپ کو پتہ ہے تھیزم اور دیزم, یہ دو کنسیپٹس ہیں. تھیسٹ ہوتے ہیں جو اللہ گاڈ کو ماننے والے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی مانتے ہیں کہ گاڈ از ان کنٹرول, گاڈ جو ہے وہ کنٹرول اپنا نافذ کر رہا ہے, چلا رہا ہے. دیسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا ہے لیکن خدا نے ہمیں چھوڑ دیا, بس بنایا اور چھوڑ دیا. تو زیادہ تر کرسچن دیسٹ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بس اللہ نے ہم پہ چھوڑ دیا سب کچھ. تو ابراہیم السلام کہتے ہیں نہیں, فہو یہدین, وہ چھوڑتا نہیں ہے, وہ گائیڈ کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے. کس طرح کرتا ہے؟ 6 سینس کے تھرو, انٹویشن کے تھرو, وحی کے تھرو, نیچرل آبزرویشن کے تھرو, ٹرائلز کے تھرو, اور پھر بھی سمجھنا ہے تو پنشمنٹ کے تھرو. 6 طریقے ہیں اللہ کے, ٹھیک ہے, انسان کو اشارے دینے کے. انٹویشن کیا ہوتا ہے؟ نیچرل انٹویشن, اپنے آپ کے اندر ایک سافٹ ویئر ہے, گھنٹی بج جاتی ہے, ٹھیک ہے. 6 سینس کیا ہوتا ہے؟ 6 سینس ہے کہ آپ کو گھبراہٹ ہونے لگ جائے گی, اشارے ملنے لگ جائیں گے, ٹھیک ہے, کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی تو وہی تو موجود ہے, پڑھو حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اور کیا گائیڈنس تمہیں دی جائے. وہ بھی نہیں سمجھ آ رہی تو پھر آبزرویشن, نیچرل آبزرویشن. دیکھو, اللہ نے ایسے نہیں کہا دیکھو قوموں کا کیا حال ہوا ہے جنہوں نے نافرمانی کی تھی. آپ کے سامنے ایسی مثالیں آ جائیں گی کہ آپ دیکھیں گے کہ یار ان کی زندگی میں مسئلہ اس وجہ سے چل رہا ہے, سیکھو.
اس سے بھی نہیں سمجھ آ رہی تو کوئی اللہ ٹیسٹ ٹرائل لے لے گا, کچھ چیز چھین لے گا. کئی لوگ ہیں دین پہ تب آتے ہیں جب کوئی حادثہ ہو, ایسے ہی ہے نا, چھوٹی بچی تھی اس کی وفات ہو گئی, سعید انور کرکٹر دین میں کیسے آئے, ٹھیک ہے, تو یہ ہے اللہ کا طریقہ. پھر بھی نہیں, پھر جو ہے وہ پنش بھی کرتا ہے اللہ, لیکن مقصد یہی کہ آ جائے, ابھی بھی سیکھ جائے. تو اس لیے اللہ وہ ذات ہے کہ جو ہدایت بھی دیتا ہے اور گائیڈ بھی کرتا رہتا ہے اور معاملات کو چیک بھی کرتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, چھوڑتا نہیں ہے. والذی ہوا یطعمنی ویسقین, اور وہ تو وہ ہے جو مجھے یطعمنی کھلاتا ہے, بیوٹیفل, ویسقین اور پلاتا ہے. اسی لیے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة, یہ دعا ہے کھانے کے بعد کی. اور پھر سبحان اللہ, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. یہاں پہ عقیدے کا ایک پوائنٹ ہے کہ شر کی, برائی کی یا ویکنس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں بیماری پہ ابراہیم السلام نے یہ نہیں کہا جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو شفا بھی وہی دیتا ہے, انہوں نے کہا نہیں, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, یہ آیت تو ہاسپٹلز میں بھی لگی ہوتی ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ, اور وہی تو ہے جو مجھے مارے گا, میری موت آئے گی, جو میری روح قبض کرے گا, اور وہی تو ہے ثُمَّ يُحْيِينِ جو مجھے دوبارہ اٹھائے گا. سبحان اللہ, یہ اللہ ہے. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ, اور وہ کہ جس کی طرف میں امید کرتا ہوں, جس کی طرف میں دیکھتا ہوں کہ وہ ان یغفر لی, مجھے معاف کر دے گا. سبحان اللہ, انبیاء کی سوچ دیکھیں, نیک اعمال کے انبار تھے ان کے پاس, لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں سٹل امید کرتا ہوں کہ میں اس کی مغفرت سے ہی اور رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا, کامیاب ہوں گا. اور پھر فرمایا یوم الدین, قیامت والے دن. تو یہ بہت جامع اللہ رب العالمین کا تعارف ہے کہ یہ ہے اللہ. تو دیکھیے اللہ کی محبت اٹین نہیں ہو سکتی جب تک ہم اللہ کو جان نہ لیں کمپلیٹلی. اور میں نے کچھ تعارف آپ کو کرایا ہے, مزید انشاءاللہ اللہ کے ناموں کے بارے میں جانیں. اللہ کے نیمز آف نالج ہیں جس میں العلیم ہے, الحکیم ہے, اللہ کے نیمز آف پاور ہیں, نیمز آف میجسٹی ہیں, نیمز آف گلوری ہیں. کتنے نام ہیں اللہ کے, 99 نام تو ظاہر ہے حدیث سے ثابت ہیں, اور بھی بہت ہیں. اور پھر اللہ نے جیسے فرمایا سورہ I think chapter 82 verse 6, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان کس چیز نے تجھے رب کریم سے غافل کر دیا, اپنے رب سے غافل کر دیا. تو یہ اللہ کا میسج ہے ہمیں کہ پہچانو رب کو, پہچانو رب کو. پہچاننے سے تمہیں امپاورمنٹ ملے گی. ابن القیم کا میں نے جو آپ لوگوں کو کوٹ سنایا ہے, یہ تو ہے ایک پہلا سٹیپ کہ اللہ کو جاننا ہے, اور اللہ کو جاننے کے فائدے ہم نے دیکھنے کہ اس کے فائدے کیا ہیں. سبحان اللہ. اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ان صفات کی, کچھ ان کوالٹیز کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث ہیں, اس میں میں چند ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا موسٹ بیلوڈ ڈیڈ ٹو اللہ, اللہ کے لیے سب سے محبوب عمل کیا ہے, ٹو میک اے مسلم ہیپی. سبحان اللہ. سب سے محبوب عمل کیا ہے, کسی مسلمان کو خوش کرنا. ٹو فیڈ ہم, اس کو کھانا کھلانا. ٹو ہیلپ ہم, اس کی مدد کرنا, اور اس کو قرضے سے باہر نکالنا. یہ اللہ کے محبوب ترین عمل ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کی محبت ایکچولی انسانیت کی محبت کی طرف لے جانی چاہیے آپ کو. دیکھیں نا کتنا زبردست رشتہ ہے, کتنی زبردست اٹیچمنٹ ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہیومینٹی از دا گریٹسٹ ریلیجن. ہم یہ کہتے ہیں آپ ہیومینٹی پرفیکٹ سینس میں اچیو ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ ہیومن بینگس کے کریٹر کو نہ پہچان لیں اور اس سے محبت نہ کر لیں. تب تک سب ڈرامہ ہے. کچھ اچھے لوگ ہوں گے لیکن سب کے لیے وہ چیز اپلیکیبل نہیں ہے کہ خدا کے بغیر لوگوں سے محبت شروع ہو جائے. تو اللہ سے محبت انسانوں کی محبت کی طرف لیڈ کرنی چاہیے. پھر دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا موسٹ بیلوڈ پیپل ٹو اللہ, سب سے جو محبوب لوگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, دے آر دوز ہو آر بینیفیشل ٹو پیپل, جو لوگوں کے کام آنے والے, وہ اللہ کے لیے محبوب ترین لوگ ہیں. صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے
اس سے محبوب، کس سے محبوب؟ کہ میں اپنی مسجد میں 30 دن اعتکاف کروں رمضان کے مہینے میں، مسجد نبوی میں، بہت بڑی سعادت ہے میرے لیے۔ اس سے محبوب یہ ہے کہ میں باہر نکل کے اپنے کسی بھائی کی مدد کروں۔ سبحان اللہ، یعنی عبادت سے درکار ہی یہ ہے کہ باہر نکلو اور ایکٹیو رہو، لوگوں کی مدد کرو۔ جیسے ایک اسکالر، اس کا جملہ کہ اگر تم کسی کو تکلیف میں دیکھو اور اس کی مدد کرنے کے قابل ہو اور اس کی مدد نہ کرو تو تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، محدث ہو سکتے ہو، لیکن نیک نہیں ہو سکتے۔ تو نیکی ہے ہی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کے کام آیا جائے۔ کس لیے؟ فار دا سیک آف اللہ، بس۔ تو یہ ہمارے بہت سے مسائل ختم ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں، رائٹ؟ پھر who are those people whom Allah loves؟ قرآن میں کچھ اوصاف اللہ نے بتائے ہیں، انشاءاللہ ان اوصاف کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، بے شک اللہ محبت کرتا ہے متقین سے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے متقین سے۔ پھر سورہ آل عمران میں ہی ہے، وہ ڈائریکٹ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، لیکن اس کی امپلیکیشن یہی ہے کہ ان لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی ورس 133 to 135 میں یہ تھیم ہے، غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پھر اللہ محبت کرتا ہے توابین سے، یہ بھی سورہ آل عمران کی 133 to 135 آیت سے ثابت ہے کہ وہ لوگ جو کبھی کوئی زیادتی کرتے ہیں تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ مغفرت طلب کرتے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے اللہ کو محبت ہے۔ اور متقین، اللہ نے کہا متقین سے اللہ۔ متقین کون ہے؟ تقوی بیسیکلی کیا ہے؟ ان شارٹ تقوی، یہ تقوی کی جو لوئسٹ کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ جتنی ٹرائی ہو سکے چلو، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ اس کے بعد اس کی ہائر کیٹیگریز ہیں کہ عبادات میں بڑھو، ذکر اذکار میں بڑھو، اللہ کی یاد میں بڑھو، تو تقوی انکریز ہوتا جاتا ہے، اور جو اللہ کو ہمیشہ نمبر 1 پہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ متطہرون سے محبت کرتا ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 ہے، وہ کہ جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں۔ دیکھیں 3 ہی چیزیں ہیں، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ یہ پوری پالیسی ہے، کامیابی کی پالیسی۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے سکسیس کیا ہے تو اللہ نے بتا دیا ہے۔ نمبر 1 تزکیٰ، تزکیہ، پاک کرو اپنے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اپنی فالٹس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرو، اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرو، اپنی دلی جو امراض ہیں، قلبی امراض، ان کو پاک کرنے کی کوشش کرو، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کا ذکر کیا اور نماز قائم کی، فصلی، نماز پڑھی۔ تو یہ 3 چیزیں سکسیس سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان 3 چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور پاکیزگی ظاہر ہے جسم کی بھی ہے، سول کی بھی ہے، مائنڈ کی بھی ہے۔ اپنے خیالات کو پاک رکھنا، فائٹ کرنا برے خیالات سے، گندے خیالات اوور کم نہ ہو ہمارے ذہن میں، کیونکہ جب سوچ بری ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ سارے معاملات برے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو ریزسٹ کرنا، ان چیزوں کو، اور اپنی سوچ کو بہت زیادہ پاک رکھنا۔ اور آج کا دور بڑا خطرناک ہے، آپ کو پتہ ہے، ایڈلٹ کامیڈی، ڈوئل میننگ جوکس، یہ بہت کامن ہے ہماری سوسائٹی میں۔ تو اپنے دماغ کی، اپنے ذہن کی حفاظت کرنی ہے ہمیں۔ پھر متوکلین، اللہ کو توکل کرنے والوں سے محبت ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ اور توکل ہے ہی یہ کہ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، جب ٹوٹل نا امیدی ہو جائے ہر جگہ سے، تو پھر آپ بس یہ کہہ دیں کہ اللہ تو ہے، یہی توکل ہے۔ آپ کہیں اللہ سنبھال لے گا۔ اور توکل کی مثالیں، حضرت ہاجرہ گھوم رہی ہیں بچے کو لے کے صفا مروہ پہ، کچھ پتہ نہیں فیوچر کیا ہے، نہیں دیکھا تھا فیوچر، شیورٹی نہیں ہے، لیکن بس اللہ کا حکم ہے، اللہ سنبھال لے گا، کوئی نہ کوئی راستہ اللہ نکال دے گا۔ اور نکالا زمزم، اور آج ان کی یاد میں صفا مروہ پہ صحیح ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، یہ میں عورتیں پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ سبحان اللہ عورتوں کا توکل اللہ نے مینشن کیا ہوا ہے قرآن میں۔ حضرت موسیٰ کی والدہ بچے کو بہا دیا ندی میں، کچھ پتہ نہیں فیوچر کیا ہے، اللہ نے کہا کہ فکر نہ کرو، تمہاری آنکھیں ہم ٹھنڈی کریں گے،
اور ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے والی ان کی والدہ ہی تھی. اللہ نے آنکھیں ٹھنڈی کی, حفاظت بھی کی بچے کی, رائٹ. توکل تھا ان کی مدر کا کہ ندی میں ہی بہا دیا. حضرت یونس کا توکل مچھلی کے پیٹ میں کہ کوئی نہیں, بچا لے گا, اللہ بچا لے گا. ویسے تو ہوپ لیس سچویشن ہے ایویڈنٹلی, لیکن یہ کہ اللہ کبھی بھی ہوپ لیس انسان کو نہیں کرتا. حضرت زکریا کا توکل, بے اولادی تھی, توکل کرتے رہے. حضرت ایوب کا توکل, بیماری میں توکل پکڑے رکھا, رائٹ. حضرت ابراہیم کا توکل, آگ میں پھینکے جا رہے ہیں, جبرائیل علیہ السلام آئے, کہا میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں, کہا آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے, اللہ کافی ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو دیکھیں نا, وہ حالانکہ اللہ نہیں بھیجا ہوگا, لیکن یہ کہ توحید اتنی پکی کہ نہیں, اللہ کافی ہے میرے لیے, بس اللہ سنبھال لے گا. تو قرآنک سٹوریز آر فل آف توکل, یوسف علیہ السلام اینڈ سو فورتھ. اس لیے توکل آتا ہے ایسی سٹوریز پڑھ کے, نالج حاصل کر کے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کو پسند کرتا ہے؟ مقسطین. القسط کہتے ہیں جسٹس کو. کون سا جسٹس؟ کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند, یہ القسط ہے. تو القسط جو ہے وہ یہ بھی ہے, جیسے اللہ نے سورہ آئی گیس سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کسی کی ناپسندیدگی, اٹس نیچرل, کچھ لوگ آپ کو پسند ہوں گے, کچھ پسند نہیں ہوں گے, لیکن کسی کی ناپسندیدگی, جس نے میں بھی تمہارے ساتھ زیادتی کی ہو, تمہیں اس کے ساتھ جسٹس کرنے سے نہ روکے. یہ القسط ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہائیسٹ ایکسپریشن آف جسٹس ہے. تو ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. پھر وہ لوگ جو کنسسٹنٹ ہیں, کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اعمال, محبوب اعمال کون سے ہیں؟ جو چاہے کم ہو لیکن کنسسٹنٹ ہو. کنسسٹنٹ لوگ اللہ کو پسند ہیں, محبت کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں سے. کسی ایک چیز کو پکڑ لیں, کسی ایک ذکر کو پکڑ لیں اور بس اس پہ کنسسٹنٹ ہو جائیں. تسبیح فاطمہ ہی پکڑ لیں, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, ہر نماز کے بعد 33 بار اللہ اکبر. حضرت علی کہتے ہیں کہ جس دن سے میں نے سنا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے, وہ دن اور آج کا دن, جس دن وہ حدیث نریٹ کر رہے ہیں, کہتے ہیں میں نے نہیں چھوڑا یہ ذکر. ایک صحابی نے ٹیسٹ لے لیا, کہا وہ خیبر والے دن تو چھوڑا ہوگا, اس دن تو آپ میدان جنگ میں تھے, کہتے اس دن بھی نہیں چھوڑا. اس لیے اللہ کا وہ اعمال پسند ہے جو چاہے کم ہو لیکن کنسسٹنٹ ہو. محسنین, ان اللہ یحب المحسنین, ایکسٹرا کرنے والے, گڈ کرنے والے, آؤٹ آف دا وے جانے والے, ایکسیلنس پہ چلنے والے, رائٹ. جیسے مہمان آیا ہے تو احسان کیا ہے؟ مہمان نوازی میں احسان, اللہ کو پسند ہے. اس کے سامنے بیسٹ چیز رکھی جائے, رائٹ, اس کو بیسٹ ٹریٹ کیا جائے, یہ احسان ہے, اللہ کو پسند ہے. کسی کے ساتھ ڈیلنگ ہے احسان کے لیول پہ, چھوٹی چھوٹی چیزیں نا. دیکھیں ہمسائے نے آپ کو کچھ بھیجا کھانے کے لیے, ایک ہے کہ بس آپ نے وہ کھانا ڈالا, برتن ایز اٹ از واپس کر دیا, نہ دھویا نہ ہی جو ہے اس میں کچھ بھر کے دیا. احسان یہ ہے کہ دھوئیں بھی, کچھ بھر کے بھی دیں, ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں احسان ہے اور اللہ کو پسند ہے, اور عبادت میں احسان. پھر الصابرین, بے شک اللہ کو صابرین سے محبت ہے. اور صبر 3 چیزوں میں ہوتا ہے, کوئکلی بتا دیتا ہوں. نمبر 1, اللہ کے احکامات بجا لانے میں صبر ہے, نماز پڑھنے میں صبر ہے, حرام سے بچنے میں صبر ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. نمبر 2, لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز میں صبر ہے. لوگ آپ کو ہرٹ بھی کریں گے, لوگ آپ کو غصہ بھی دکھائیں گے, اللہ ہو سکتا ہے کسی انسان سے آپ کی آزمائش لے لے, اس میں صبر ہے. صبر کا مطلب بائی دا وے سفرنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسلام نے وے آؤٹس بھی بتائے ہیں. تو سفر اگر آپ بہت ہو رہے ہیں تو وہ صبر نہیں ہے. تیسری چیز صبر کرنے میں آتی ہے کہ شیطان کے وسوسوں پہ صبر, نفس کے خلاف صبر. بہت وسوسے آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہر وسوسہ بتانا بھی نہیں چاہیے, نہ ہر وسوسے پہ پینک ہونا چاہیے, بلکہ صبر دکھانا چاہیے اور ویٹ کرنا چاہیے. اور پھر بے شک اللہ کو ان لوگوں سے محبت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. قرآن میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 32 میں اللہ نے کیا کہا؟ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو, اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی, میری اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. تو یہ کچھ طریقے ہیں اللہ کی محبت اچیو کرنے کے. کوئکلی مزید آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم نے بات کی نوئنگ اللہ, اللہ کو جانیں. کچھ باتیں میں نے بتائیں الہ کے بارے میں, لفظ الہ کے بارے میں, لفظ اللہ کے بارے میں, لفظ رب کے بارے میں. مزید ریسرچ کریں, اللہ کے ناموں میں ریسرچ کریں, ٹھیک ہے. نمبر 2, ہم نے بات کی کہ
اللہ نے جو کوالٹیز بتائی ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے سے اللہ کی محبت آپ پائیں گے، جن میں متوکلین ہیں، جن میں توابین ہیں، جن میں متطہرین ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تیسرا یہ ہے کہ حدیث ہے، صحیح حدیث قدسی ہے صحیح بخاری کی، کہ اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب آتا ہے فرائض پہ عمل کر کے، اوبلیگیٹری ایکشنز پہ عمل کریں، ٹھیک ہے، نماز ہے اس میں، اور مزید قریب آتا ہے نوافل ادا کر کے، سپروگیٹری جو ایکٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں روزہ آ سکتا ہے، نوافل آ سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ میرے اتنا قریب آ جاتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اس کا ہاتھ، اس کے پیر، اس کی آنکھیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ بن جاتا ہوں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ مطلب لٹرلی یا اللہ اس میں آ جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ پھر اللہ اسے وہی سناتا ہے جو سنانا چاہتا ہے، وہی دکھاتا ہے جو دکھانا چاہتا ہے، وہیں لے جاتا ہے جہاں لے جانا چاہتا ہے، پھر کمپلیٹلی اللہ اس کی ٹیک کیئر کر لیتا ہے۔ کب؟ جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور محبت کب آتی ہے؟ فرائض اور نوافل میں آگے بڑھ کے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ہیونگ اے گڈ ریلیشن شپ ود دا قرآن، قرآن سے تعلق اللہ کی محبت پیدا کرے گا آپ میں۔ اسلاف کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آپ کو، جو مفسرین قرآن، وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ بیزی کیا اور اس کی برکات ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی، قسم کھا کے انہوں نے کہا، جو کہ اس آیت کی بیسکلی سچائی اور وحدانیت کو بیان کرتی ہے، کہ اللہ نے قرآن میں سورہ الانعام ہے غالباً آیت نمبر 92، کہ بے شک یہ کتاب ایک مبارک کتاب ہے، تو اس کی برکات ہیں اور اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر سیکنڈ لاسٹ، اپنے آپ کو اللہ کی فیورز ریمائنڈ کراتے رہنا، ٹھیک ہے، غور کریں اپنی زندگی میں، اللہ کے بہت احسانات ہیں آپ پہ، بہت احسانات ہیں، بہت جگہوں سے اللہ نے آپ کو بچایا، تھاما، ٹھیک ہے، دیا، آپ کی کمیاں پوری کی، بڑا کچھ ہے، ان کو یاد رکھا کریں، بجائے کہ یہ کہ میرے پاس کچھ کیوں نہیں ہے۔ اور پھر لاسٹلی always remembering اللہ، ذکر اللہ سے اللہ کی محبت بڑھتی، ہو ہی نہیں سکتا محبت نہ بڑھے، جس کا آپ سب سے زیادہ ذکر کریں گے وہی آپ کے دل میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس لیے جتنا ذکر اللہ کا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد، اس کی محبت آپ کے دل میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب کرے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم۔